प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस पर्दा में मुल्क के नामवर माहिर आईन कानून मोहम्मद अजहर सदीक के साथ अकरम राई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा सर फहरिस्त मौजू ये है कि मीडिया में ये खबरें गर्दिश करती रहती हैं मुख्तलिफ नौइयत की, कभी ख्वाजा आसिफ के हवाले से, कभी सहाफ़ियों के हवाले से, कि जनरल कमर जवेद बाजवा की तैनाती के पीछे किसी सिफारिश का हाथ था। क्या इस पे बहस करेंगे हम कि क्या ये तैनाती मेरिट पर होती है आर्मी चीफ की। दूसरा सवाल ये लिखना जिस पे हम बहस करेंगे कि पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो है उसने हर सरकारी इदारे में रिटायर्ड फौजियों के लिए कोटा मुख्तसर करने का मुतालबा किया है। और तीसरा मौजू ज़ाहद कशकोरी के मुताबिक हसीना वाजिद का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और सजाए मौत का इम्कान है। सबसे पहले सर, जनरल बाजवा को लेकर अभी तक कहानियां थम नहीं रही हैं, गर्दिश करती रहती हैं, जिससे एक सवाल तो उठता है कि वजीर आजम जो तैनाती करता है क्या वो किसी कवायद ज़वाबित का पाबंद है कि जो लिस्ट फराहम की गई हो और वो उसमें से नाम चुने। फिर साहब आपको याद होना चाहिए, बड़े नाज़रीन का बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होना चाहिए जनरल हमीद गुल ने किस वक्त एक बात कही थी, वो बड़ी अहम बात है। फिर उसके बाद उस तनाजर में अगर आगे चले जाएं, नवाज शरीफ ने 5 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तैनात किए और अब तो सारा मिली भगत से ही निज़ाम लगता है, हुकूमत गिराना, बचाना, मुल्क में रखना, मुल्क से बाहर भेजना। और ये मानना पड़ेगा कि नवाज शरीफ एक बेहतरीन ताबेदार खिलाड़ी साबित हुए हैं। और तारीख के औराक में अगर देखा जाए, पीपल्स पार्टी आज भी सफर कर, अब तो सफर नहीं कर रही, अब तो वो पीपल्स पार्टी रह नहीं गई है, लेकिन ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। जहां तक जनरल कमर जावेद बाजवा का, वो मैं इस देखिए, मैं कहानी अब आपके सामने आज सारी रख देंगे, लेकिन ये एक हकीकत है, जो सच बात है वो इरफान सिद्दीकी वाली बात है। इरफान से, और जो कि वजह है कि नवाज शरीफ ने आगे चलना था इस निजाम को ना, नवाज शरीफ को रिलीफ मिलने थे सारे इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, तो वो कमिटमेंट सारे पहले तय हो गई थी। यानी अगर देखा जाए कि नवाज शरीफ को नुकसान क्या हुआ है, नवाज शरीफ दिखते क्या ये अपना मुस्लिम लीग नून ने जो दिखते हैं बर्दाश्त की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान बर्दाश्त कर रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। जेलों में मुलाकातों का ले लें, बाकी ट्रायल की पोजीशन ले लें, अगर कोई गिरफ्तारियां हुई हैं तो वीआईपी गिरफ्तारियां, ये रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। और उसमें बड़ी वजाहत के साथ है कि जो दामाद थे, जो ससुर और एक स्टेज पे, एक हाउसिंग सोसाइटी में वो रहते भी रहे, उनका वहां घर भी था और पोजीशन भी उनकी वहां पर मौजूद थी। और तारीख ने यह साबित किया है कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को बड़ी इंपॉर्टेंस दी। इंपॉर्टेंस से मुराद ये बड़ा वाज़ेह है कि जो डील तय थी वो पाया तकमील तक पहुंचा। बाकी अब बहुत सी बातें आ रही हैं। अब हमारे दोस्त हैं इमरान शफकत हैं, वो पता नहीं अब क्या, वो उनके पास खबर कहाँ से आ गई है, कहाँ से निकाल ली है, वो तो उन दिनों की खबर, उनके पास ऐसी कोई खबर नहीं थी। अब ये ताज़ा तरीन खबर बना कोई, अच्छा कैसे आती है खबर, एक सवाल है। इस तरह की खबरें कहाँ से आती है? खबरें फीड की जाती है ना, कोई एस्टैब्लिशमेंट पे कोई करीब रहने दे। अगर अपना मैंने नजम सेठी की चिड़ियां, कबूतर, बाकी लोगों के बाज, ये सारे मैंने देख लिए हैं, तो ये खबरें जहां से आती हैं, और यही इल्जाम बुशा बीबी साहिबा के हवाले से भी लगाया जाता है। और अगर बुशा बीबी साहिबा को लाने वालों में या शादी कराने में जनरल फयाज हमीद का हाथ होता, तो वो तो जनरल फयाज हमीद तो 2019 में आए, फिर 2018 की बातें हैं सारी। 2018 के कॉन्टेक्स्ट पे अगर शादी का बाकी प्रोसेस सारा अगर देखें तो आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। और ये भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ने लाना होता तो इमरान खान का 18-22 साल इंतजार करवाया उनका। और जब एस्टैब्लिशमेंट ने चीजों को आगे लेके जाना, आपने वो देख लिया, और इमरान खान को गिराने के बाद आपने देख लिया कि किस तरह से हुकूमत बनाई गई और 2 तो एक्सीडेंट भी दे दी गई। तो इमरान शफकत की जो बात है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, ठीक है ना जी। और वीडियो कॉल पर हाथ रख, अपना एक हाथ में कुरान और हाथ बेटी के सर पर रखकर नवाज शरीफ को कहा मुझे आर्मी चीफ लगा दें। जरा ये एक बड़ी जबरदस्त बात है, और मैं इसको इस तरह से कहता हूं, मैं आज भी समझता हूं कि जनरल फैज हमीद जनरल मुशर्रफ ग्रुप के आदमी थे। मैं
اور اس کا ثبوت آپ لوگوں کے پاس آنے والے دنوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ آ جائے گا کہ نواز شریف کا بغض جو جنرل مشرف کے ساتھ ہے وہ میں جنرل فیض کو بچانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. جو کچھ حالات ہے آپ کے سامنے موجود ہے, لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ان کا تعلق اس گروپ کے ساتھ, اس گروپ میں کون کون لوگ ہیں میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, اس باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے نا جی. اور جو فواد چودھری نے بات کی تھی کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو کہا کہ سر آپ کو آرمی چیف ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا جی, اور مجھے وزیر اعظم ہونا چاہیے, ذرا غور کریں. اور اکبر باجوہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی صحافیوں سے ایک طویل ملاقات کے دوران ایک صحافی نے ان سے کہا کہ عثمان بزار کو آپ لوگوں نے ہم پر مسلط کیا ہوا, ذرا غور کریں. اور یوسف ابی کا نام بھی آتا ہے, تو جیب میں قرآن لے کر گھومتے تھے, انہوں نے قرآن نکالا اور وہاں موجود سب لوگوں کے سامنے کہا کہ مجھے اس قرآن کی قسم ہے کہ یہ مرکز سے پنجاب کو کنٹرول کرنے کے لیے عمران خان خود کر رہا ہے. تو یہ باتیں ذرا غور کریں. بیٹھ کر عثمان بزار کے بارے میں بتایا گیا کہ عثمان بزار کو پتہ نہیں بشرا بیوی نے لگایا, ٹرانسفر, پوسٹنگ, بڑا کچھ سنتے ہم رہے ساری باتوں کو بعد. لیکن میں کچھ چیزیں بڑی حقائق سے جانتا ہوں اور میں بڑی قریب سے بھی چیزوں کو میں نے دیکھا ہوا ہے. اگر تو پھر تو عثمان بزار کو ہٹا دینا چاہیے تھا. جیسے جنرل باجوہ جنرل فیض کی باتیں اگر تھی جو ریکارڈ کے اوپر تھی تو کیوں نہیں مانی گئی بات؟ یعنی اگر جنرل فیض اتنا انفلوئنس کر رہے تھے تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا. کہ ہم نے دیکھا اور کس طرح نکالا ان کو, آپ خود دیکھ لیجئے گا. جیسے عمران خان کو نکالا اسی طرح وہ گورنمنٹ توڑ کے عثمان بزار کو بھی نکالا. تو ان چیزوں کو, اور آخر میں جو حامد میر نے اس بارے میں جو بات کرتا ہے کہ جنرل باجوہ عمران خان, یہ بڑی غور طلب اور توجہ والی بات ہے جو حامد میر کہتا ہے. وہ کہا جنرل باجوہ عمران خان سے کچھ ایسے کام کروانا چاہتے تو عمران خان نہیں کرنا چاہتے تھے. اور اس میں کیا کام ہے, وہ اسرائیل کو انگیج کرتا تھا, انگیج کرنا چاہتے تھے. ان میں سے ایک اسرائیل کا, اور عمران خان پر بہت پریشر تھا وہ نہیں ماننے, اور جو قائد اعظم کا اسرائیل پر موقف تھا اسی کو اپنایا. اب آپریشن رجیم چینج آپ سب لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے. عوام بیٹھی ہے, خود فیصلہ کرے کہ کس نے جو بات کہی ہے, کس کی بات میں کتنا وزن ہے, وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ کہانیاں ساری نا اب آ کر اب ایک وجہ سمجھیں کہ اب ہے کیا, کرنا کیا ہے. عمران خان کے اگینسٹ کوئی کیس اب سمجھ نہیں آ رہا. اب آگے عمران خان کو مزید, تو میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا, اگر آپ یاد کریں تاریخ پہ ہم دہراتے رہے, میں اپریل سے کہتا رہا ہوں ستمبر ہوگا, اور نومبر میں پتا تھا 27ویں ترمیم کوئی آنی ہے, منظور ہونی ہے, اور نومبر کے بعد یہ سینیریو ہوگا, اپنا ججز استعفیٰ دیں گے, لائرز موومنٹ شروع ہونے والی ہے. آپ غور کر لیجئے گا, اپنا جسٹس ریٹائر منصور علی شاہ صاحب کراچی جا رہے ہیں, بڑا پرتقبال استقبال ہونا ہے. اور تحفظ آئین, تحریک تحفظ آئین جو ہے نا وہ باقاعدہ گراؤنڈ پہ آ چکی ہے, اور آپ وہ دیکھیں گے. تو ان ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھ کے دیکھیں, میں تو اگلے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جتنی بھی کوشش کرنی تھی وہ کر کے دیکھ لی ہے. اس سٹیج کے اوپر یہ آرٹیکل چھپنا اکانومسٹ کا, اکانومسٹ کی کریڈیبلٹی آپ کے سامنے اخبار نہیں ہے. ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی میں کر رہا ہوں, میں باقاعدہ کچھ چیزیں آگے لے کے جا رہا ہوں, اور بہت جلد میدان میں اس کانٹیکٹ سے بھی میں آؤں گا. اور چاہے اپنا پری ایکشن پروٹوکول کا نوٹس یو کے میں دینا ہو, پاکستان میں ڈیفامیشن کے حوالے سے آنا ہو, تو یہ بہت جلد چیزیں جو ہے نا ہم ریکارڈ پر لے کر آ رہے ہیں. ہم چیزوں کو آگے لے کر جائیں گے, لیکن اس طرح سے نہیں اب چل سکے گا. اور وہ سٹوری ایسی تھی, آپ نے خود دیکھ لیا, آپ نے بڑی تحقیق کی بشرا تسکین کے بارے میں, ان کا ماضی نکالا آپ نے سارا. پھر آ جائیں اپنا جو دوسرے صحافی ہیں, میرے نام جن سے نکل گیا ان کا, اگر ان کو آپ دیکھیں تو اب ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں. اور میں جو دیکھ رہا ہوں, میں وہی کہہ رہا ہوں, جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا شام کے, میں تابع دار ملازم کو یہاں نہیں دیکھ رہا. جی یہ جو اکنامک کی سٹوری آئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سٹوری بھی آئی ہے جو بڑی تہلکہ خیز ہے. وہ ایپسٹین فائلز کی یہ سٹوری ہے, جس میں اس نے عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد ای میل کی کہ یہ بہت بری خبر ہے, اور عمران خان, علی خامنہئی اور طیب اردوغان اس سے بھی زیادہ اسرائیل کے لیے تھریٹ ہے. اور اس کے بعد پھر چین آف ایونٹس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اسی ای میل کے بعد. تو عمران خان یہودی ایجنٹ تھا, تو یہودیوں کا جو سب سے بڑا نیٹ ورک ہے امریکہ میں, اس کا سربراہ جو پراسرار انداز میں جیل میں جس نے خودکشی کر لی, اور نیٹ ورک اس کا اسی طرح قائم ہے, کوئی اور اس نے کسی اور نے ریپلیس کر دیا, وہ کہتا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے. تو سب یہ ایک حقیقت ہے
یعنی میں تو دیکھیں نا، میں تو بہت قریب سے چیزیں دیکھتا ہوں نا، ساری چیزوں کو دین کے کانٹیکٹ سے حوالے سے بھی. عمران خان دیکھیں وجہ کیا ہے، آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، پیار ہے، محبت ہے، اور بزرگان دین کے بہت قریب قربت سے دیکھتے ہیں، تو ان کا جذبہ کچھ اور طرز کا ہے. وہ بتاتا ہے کہ آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لے جانا ہوا تو ننگے پاؤں گے عمران خان صاحب. یہ وہ چیزیں ہیں ساری جو ثابت کر رہی ہیں کہ وہ نہ تو ایکسٹریمسٹ ہے نہ وہ لبرل ہے، وہ دین کو بڑی اور دین کے کانٹیکس کے حوالے سے ان کی ریسرچ بہت زیادہ ہے. ریسرچ نہ ہوتی، اگر انہیں ذات ہی عزیز ہوتی تو یہ جنرل باجوہ کی باتیں مان نہ لیتے. اور پھر جو باتیں انہوں نے کہی ہیں یعنی وہ حقیقت ہے. اگر آج عمران خان ہوتے تو یہ جو حالات آپ نے دیکھے ہیں، جو ابراہیم اکارڈ ہو رہا ہے، یہ کبھی ہونا تھا؟ یہ اپنا انٹرفیئرنس امریکنز کی ہونی تھی، اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ آپ کو یہ آپ کی چائنا کی انٹرونشن زیادہ نظر آنی تھی، رشیا کے ساتھ انگیجمنٹ نظر آنی تھی، ترکی کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سب کے ساتھ انگیجمنٹ اپنی جگہ چل رہی ہے، لیکن وہ سینیریو جو ہے نا، وہ امریکن ڈومینیٹڈ معاملات نہیں ہونے تھے. اب اگر امریکن ڈومینیٹڈ ہے تو پیچھے ہر ایک کو پتا ہے کہ کون سی لابی موجود ہے، وہ کہنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. لیکن سچائی ساری سامنے آ رہی ہے، اور دم دبا کے بھاگنے والے لوگ جو الزام لگایا کرتے تھے. اور سچائی ان حلقوں سے سامنے آ رہی ہے جو پاکستان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھتے. اور تعجب کی بات نہیں ہے کہ اکنامک کی سٹوری کو یہ نہ وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اسی ٹائم پہ جو ایپسٹین کی سٹوری آئی ہے اس کو کوئی بھی میڈیا میں ڈسکس نہیں کر رہا. دیکھیں، ایک تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ 27ویں آئینی ترمیم پہ بیک فٹ پہ چلے گئے، اس کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہو گیا. یعنی یعنی جہاں کہیں بیٹھتے ہیں، میں بیٹھتا تو ان میں سے آتا ہی کوئی نہیں تھا. اگر آتا تھا ان کے پاس مٹیریل ہی کوئی نہیں تھا، کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا. 1 to 1 میں نے بڑی دفعہ چیلنج کیا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ عدلیہ کے موضوع پہ 1 to 1 آ جائیں، شہباز شریف آ جائے، نواز شریف آ جائے، خواجہ آصف آ جائے، کوئی بھی ان کا وزیر قانون آ جائے، اعظم الدین تارڑ آ جائیں، کوئی بھی آ جائے، ان کا آ جائیں 1 to 1 اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں. جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات کرتے ہیں، باقی جو میرے سے زیادہ کوئی جانتا ہے ان چیزوں کو. یعنی ہم گراؤنڈ پہ ان کو چیلنج کر رہے ہیں اور گراؤنڈ پہ ان کو گرائیں گے. اور اب ان کے پاس اس پاکستان از اے کنٹری ویئر این ایشو کین ایزیلی بی کلڈ بائی انادر ایشو. اور دوسری بات دیکھیے گا، دیکھیں نا، اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے نا کہ میڈیا کو کنٹرول کون کر رہا ہے، میڈیا کو لے کے کون چل رہا ہے. اس لیے وہ سٹوری جو ہے نا، اس کی اہمیت نہیں اتنی آ گئی، حالانکہ وہ بڑی عام سٹوری ہے. وہ پاکستانی سیاست کے ڈائنامکس بدلنے کے لیے، حالات بدلنے کے لیے. تو شاید ہو سکتا ہے، کہ جہاں 27ویں ترمیم والا معاملہ ہے، اور وہ سٹوری آنے سے پہلے بھی یہ سٹوری یہ بریک کی ہو تاکہ توجہ اس طرف آ جائے، اور پوری توجہ اس کانٹیکس میں ہے. لیکن وہ ڈسکس ہو رہی ہے وہ والی بات. جی، یہ آسما شیرازی نے بڑے فخر کے ساتھ ٹویٹ کی ہے کہ جو یہ سٹوری شائع ہوئی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے، یہ سب سے پہلے میں نے شائع کی تھی. یعنی اس نے کہا، وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ بشرا تسکین کو یہ ایوارڈ نہیں ملنا چاہیے کوئی، یہ مجھے ملنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو میں نے اس کو بی بی سی اردو کی سٹوری میں اس کو بریک کیا تھا. یعنی وہ شرمندہ ہونے کی بجائے فخر کا اظہار کر رہی ہے. سر، وہ ان کی اس دن کی تقریریں سن لیں ذرا. اصل میں تو مریم صفدر تھی نا میرے سارے کام کو سامنے لے کے جانے والی. جب انہوں نے یہ بات کی اور اس کے بعد آسما بیک میں چلی گئی تھی، جو ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہوئے عالیہ حمزہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ٹی وی پروگرام میں جیو کے، تو اس میں انہوں نے صاحب پیچھے ہٹ گئی تھی کہ میں نے کون سا نام لیا. یعنی آپ اندازہ لگائیں، آج یہ بات کریڈٹ لے کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ سٹوری ساری ان کی. یعنی اب تو مان لیا، آج تو جرم کا اقرار کر لیا انہوں نے. اب تو بات بڑی بات ہے صاحب. اور جیسے میں نے کہا نا کہ ڈیفیمیشن کے کانٹیکسٹ میں پری ایکشن پروٹوکول یا پاکستان کے کانٹیکسٹ کے حوالے سے میں کام کر رہا ہوں، اس کے اوپر میری ٹیم ساری اس وقت کام کر رہی ہے. انشاءاللہ یہ ہو سکتا ہے کہ کل تک باقاعدہ میں نوٹس بھی دے دوں. اور یہ اچھی بات آپ نے اس حوالے سے بتا دی. مجھے ذرا تفصیلات ضرور شیئر کیجیے گا میرے ساتھ، جہاں آسما شیرازی نے اس بات کو مانا ہے کہ جناب وہ سب سے پہلے سٹوری میں نے دی تھی، وہ تاکہ میں اس نوٹس کا حصہ بنا سکوں. جی ضرور، جی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. سر، یہ ایکس سروس مین سوسائٹی جو ہے، یہ ریٹائرڈ فوجیوں کی تنظیم ہے جس میں جنرل سے لے کر نچلے رینکس تک یہ سب ریٹائرڈ فوجی اور شامل ہوتے ہیں، افسران سے لے کر جوانوں تک. انہوں نے ہر سرکاری شعبے میں کوٹے کا مطالبہ کیا ہے. اس پہ سب ابھی آپ کے سامنے موجود ہے، کوٹا ہے یا نہیں ہے؟ ساری اہم پوسٹیں آپ کے سامنے موجود ہے، کون لوگ ہیں، اگر وہ حاضر سروس ہیں یا ریٹائرڈ ہیں، یا ہر ایک کو اندازہ ہے. تو یہ تو بتانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ نیچے جگہ طبقوں میں بھی ہمیں لایا جائے. اور یہ کوٹے والا جو پروسیس ہے نا، میرٹ پہ آئے، میرٹ پہ کوٹا سسٹم تو پاکستان میں ختم ہو چکا ہے.
ایک دور میں ہوتا تھا. اب کوٹا سسٹم کوئی نہیں ہے پاکستان کے اندر. آپ کا ہاں کوٹا کن کا کوٹا ہے؟ وہ ڈسیبل یا اسپیشلی ایبلڈ لوگوں کا ہے, جو معذور کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا. ان کا 3% کوٹا ہے ہر جگہ, وہ نہیں ملتا. اس کے لیے جنگ میں علیحدہ لڑ رہا ہوں, اس کے لیے میری علیحدہ لڑائی چل رہی ہے, میری جنگ علیحدہ چل رہی ہے اس کانٹیکس کے حوالے سے. لیکن یہ بھی ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے کہ جہاں بہت سی چیزیں, یا تو یہ والا کوٹے کی بات ہے, تو اگر قانون سازی کریں گے تو قانون سازی یاد رکھیے گا وہ چیلنج ہوگا. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ عدالتیں اب کون سی ہیں, وہ اس پہ میں کوئی ابھی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میرا نقطہ نظر بڑا کلیئر ہے. لیکن اس طرح کی کوئی بھی اگر لیجسلیشن کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور کے اوپر بنیادی حقوق کی منافی ہوگی. اور وجہ بھی یہ ہے کہ آپ جو ریٹائر ہونے, جب آپ سروس سے ہٹ چکے ہوئے ہیں, پھر کوٹے کا کانسیپٹ میری سمجھ سے بات ہے ریٹائرمنٹ کے بعد کون سا کوٹا ہوتا ہے. کوٹا تو شروع میں دیا جاتا ہے, آپ اپنی سروس جب انجوائے کر لیے, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کوٹے کا. اگر کوٹا دیں گے بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس, کیا نظام آپ کے سامنے. یہ جو سی ایس پی افسران میں کوٹا ہے آرمی افسران کا, وہ تو جاری ہے ابھی تک. یہ کیپٹن صفدر بھی اسی میں ہے. وہ ریٹائرمنٹ والا نہیں ہے, تو میں پھر بتا رہا چلوں, وہ ریٹائرمنٹ والا نہیں ہے, وہ ریٹائرمنٹ کا نہیں ہے. وہ ایک سرٹن پورشن جو ہے نا, وہ ایڈمنسٹریٹو طور پر انہوں نے رکھا ہوا ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے, کسی سٹیج پہ اگر کوئی چیلنج ہوا تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. وہ حاضر سروس کے حوالے سے ہی ہے. ڈیپوٹیشن کے کانٹیکس کے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہاں سے نکل کے چلے جائیں. آپ کے سامنے موجود ہے کیپٹن صفدر کا مثال, آپ کے سامنے موجود ہے. اس کے علاوہ بہت سی مثالیں یہاں موجود ہیں. یہاں کئی آپ نے سنے ہو کہ کیپٹن ہے یہاں سے, وہ کیپٹن محمود بھی تھا, وہ جو رنگ روڈ اسکینڈل کے حوالے سے, کئی ایسے لوگ ہیں جو سارے آ چکے ہیں صاحب. میں جو موجودہ چیف سیکرٹری پنجاب ہیں زاہد سعید, وہ بھی کیپٹن ہیں, وہ بھی کوٹے پہ آئے تھے آرمی سے. کیپٹن زاہد بس یہ سب یہ نظام کے حساب کے سامنے چل رہا ہے. لیکن جو بات پینشن کے کانٹیکٹ سے اس سے میں شاید ابھی اتفاق نہیں کرتا کہ اس کے حوالے سے کوئی بات ہو جائے. حسینہ واجد جس انداز میں وہاں پہ انقلاب آیا, اور پھر وہ آخری لمحے پہ جب ان کے محل پر یہ دعویٰ بولنے والی تھی بنگلہ دیشی عوام, تو وہ ان کو فرار کروا دیا آرمی چیف نے. وہاں کے کزن تھے وہ ان کے, لیکن ان کے ٹرائل کا مطالبہ اتنا یہ نہ وہ شدید تھا کہ وہ ٹرائل ہوا ان کا, اور اب سزا سنائے جانے کا امکان ہے, یعنی فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سزا ملے گی یا بری ہو جائیں گی؟ یہ دیکھیں, ایک یاد رکھیے گا, حکومت سے اگر گری ہے نا, اور جو حالات سامنے آ چکے ہیں, تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بریت کے چانسز ہیں یا کوئی ایسی بات ہے. چیزیں ساری آ چکی ہیں, اور حسینہ واجد کے حوالے سے تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ڈاؤٹس ہوں ہمیں, یا کوئی پرابلمز ہوں ہمیں, یا کوئی ایشو ہوں. وہ ہم سارا کچھ تو دیکھ چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور جتنی تفصیلات سامنے آ چکی ہوئی ہیں نا اس حوالے سے, جتنی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں کہ کیا کچھ ہو چکا ہوا ہے, وہ بھی سارا ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور یہ ٹی آر ٹی نے جو سٹوری لکھی ہے, پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ سزائے موت دی جائے. 2024 میں ہونے والے مظاہروں کو دبانے کا حکم دینے کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا, اور پبلک پروسیکیوٹر تاج الاسلام ہے, اور انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے. معمولی قتل کے لیے سزائے موت ہے, ایک معمول ہے. 1400 قتل کے لیے وہ 1400 مرتبہ پھانسی کی مستحق ہے. 1400 ٹھیک ہے نا جی, بھاگ ہوئے تھے اس تحریک کے دوران. جی بالکل, وہ ایک تو نہیں ہے نا. اب وہاں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دہشت گردی کے قوانین کے تحت سزا جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں جا سکتی ہے. جی, کوئی بھی سزا دی جا سکتی ہے. سر یہ فیض حمید کے حوالے سے یہ بھی خبریں گرم ہے کہ ان کا بھی ٹرائل مکمل ہو چکا ہے, اور ان کو بھی سزا سنائے جانے کا یعنی فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے, جس میں سزا کا زیادہ یعنی کہ نا وہ بعض مخصوص حلقے جو ہے وہ بڑا یہ ڈول پیٹ رہے ہیں. صاحب میری ایک بات سنیے گا, میرا نقطہ نظر دو طرح سے ہے. ایک تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر یہ ایک روایت شروع ہو گئی تو پھر یہ کل چلے گی سب کے لیے چلے گا. کل کوئی بھی آئے گا کل یہ کہے کہ میں بچ جاؤں, تو ٹھیک ہے آپ نے قانون سازیاں کر لی ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو, آپ نہ چل سکیں, شاید وہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ نہیں ہم نے سزا دینی ہے. یعنی آپ اس چیز کو ایگزمپشن کو نا اس سزا کے ساتھ ضرور جوڑیے گا سمجھنے کے لیے. پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید سزا نہ دی جائے, لیکن اب میں جو دیکھ رہا ہوں کہ نظر ایسا ہی آ رہا ہے کہ جیسے سزا دے دی جائے گی. اور 12 اگست 2024 کو ٹرائل شروع ہوا تھا, 457 دن لگائے ہیں ذرا. اور جو زاہد کشکوری کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 100% سزا ہو جائے گی, اور شاید ان کا نام سے جنرل کا نام ہٹا دیا جائے.
4 ہفتوں کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آرمی کورٹ کو فیصلہ سنانا ہے اور کسی وقت بھی کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ آ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک چیز اور آپ نے بتانی ہے، یاد رہوگا کہ نا ملٹری کورٹ کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا آئینی بینچ کا، اور اس میں اپیل کا رائٹ فراہم کرنے کی بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اور اس تو پہ وہ عمل اپیل کا رائٹ، ہاں وہ ابھی تک، اور میری اطلاع کے مطابق جو ہے کہ وہ شاید فیصلہ نظر ثانی میں یا کسی بھی، اب پتہ نہیں اس کی نظر ثانی کیسی ہوگی، چونکہ وہ انٹرا کورٹ اپیل کے دوران ہوا تھا. اب وہ کیسے کریں گے کہ یہ آئینی بینچ جو ہے شاید، یا فرض کریں اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے کوئی درخواست آتی ہے یا کنٹمپٹ کی آتی ہے تو باتیں کسی اس طرف نہ چلی جائیں. اور اگر وہ اپیل کا رائٹ ملتا ہے تو جنرل فیاض حمید کو اگر سزا ہوتی بھی ہے تو وہ ایپلیٹ جب اپیل مل جائے گی تو وہ اپیل میں سسٹین نہیں کر سکے گی. ٹھیک ہے، آئی واش کرتے ہوئے اب جیسے بھی آپ سزا دے بھی دیں گے، لیکن سزا کی وہ سسٹینیبلٹی میری سمجھ سے باہر ہے. وہ نظام بہت ایکسپوز ہو جائے گا، بہت سی چیزیں بھی بڑی وضاحت کر سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے نا جی. اور ایک خبر اظہار کشکوری کی ہے کہ ایک اور ریٹائرڈ جنرل کا نام جو ہے نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور اس وہ کے تو بارے پھر میں آپ اسپیکولیشنز ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں کہ جنرل ندیم انجم کا نام ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ وہ جنرل آصف غفور کا نام ہے. آپ کے ذرائع کیا ہیں؟ چلو سب دیکھیں، میں تو آصف غفور صاحب کا بھی نہیں نام سمجھتا، میں ندیم انجم کا بھی نام نہیں سمجھتا میں، اور نہ ہی میں جنرل باجوہ صاحب کا سمجھتا ہوں. جنرل باجوہ صاحب تو اس نظام کی ضمانت ہے، جو موجودہ نظام کھڑا ہے نا اس کی ضمانت ہے اس کانٹیکس کے حوالے سے. کوئی اور ہو جائے وہ علیحدہ. آصف غفور صاحب کا تو کنسرن نہیں ہے سارے معاملے میں، نہ تو ان دنوں میں وہ کسی ایک ایسی جگہ پر موجود تھے، اور جنرل ندیم انجم کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو، ریموٹ چانس میں کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اب جو کہ نام کی تفصیل بھی زاہد کشکوری کے پاس ہو گیا، ہمارا تو اب ایکسیس نہیں ہے نا ای سی ایل پہ، پی سی ایل پہ، پی این آئی ایل پہ. حالانکہ لڑائی ہم بڑی لڑ رہے ہیں، ان چیزوں پہ میرا ایکسیس تو موجود نہیں ہے. لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ یعنی جب یہ فیصلہ آئے گا اس کے بعد ملک ریاض اور عمران خان پر بڑا پریشر آئے گا، یعنی گھیرا تنگ ہو جائے گا. یعنی اب کیا رہ گیا اب آپ کے پاس، کیا گھیرا تنگ کرنا ہے آپ نے، کیا ایسی حالات آنی ہے. آپ ابھی تک تو 1 روپے کی کرپشن تو نکال نہیں سکے. ملک ریاض کے خلاف بھی اب پولیٹیکل وکٹمائزیشن والی بات ہو، کیا اس نے سرکار کو کیا نقصان پہنچایا. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں. یہ جنرل آصف غفور کی یہ والی بات جو ہے نا، نون لیگی میڈیا اور نون لیگی قیادت بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ڈان لیکس میں انہوں نے جو رپورٹ آئی تھی، انکوائری رپورٹ، تو اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کی تھی ریجیکٹڈ. یہ ان کو آج بھی یہ لفظ جو ہے نا چبھ رہا ہے. شاید اس پس منظر میں وہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہوں سب دیکھیں یہ تو اب ہم نے نہیں فیصلہ کرنا، یہ اداروں نے فیصلہ کرنا. اگر ادارے چاہتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے رہے اور یہ چلتا رہے، انہیں اب روکنا پڑے گا نا اس طرح کی بات. اب تحقیق بھی ہوئی، سامنے بھی آ گئی، ڈان لیکس بھی آ گئے، سریل المیڈا نے بھی کہا، گلبشن جادو کے بارے میں نواز شریف کے جو بیانات ہے وہ ریکارڈ پہ شاید آنکھیں بند کر لی ہم لوگوں نے. مجھے یہی دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے، ٹھیک ہے ہم نے چھڑی پکڑ لی ہے، لیکن چھڑی کو ہانکنا تو برابر ہانکے نا. جس کے ساتھ ہے جو ظلم کیا ہے، جو جاتی کی ہے، یہ ساری بات یا تو کہ نا کہ وہ جھوٹی تھی. یعنی پشتون خط تحفظ موومنٹ کے بارے میں کیا چیزیں سامنے آئی تھی، ہم نے ساری چیزیں دیکھی. اب آپ آنکھوں سے سارا کچھ دیکھتے رہے، تو یہ آپ کوشش کر کے آپ دیکھ لیں. اس سے میں سمجھتا ہوں ادارے کو نقصان ہوگا. جی، جنرل آصف غفور کو یہ میڈیا وار میں بھارت کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھارت کو یہ نہ دھول چٹوائی، اور وہ پاکستان کے جو ہیں انہوں نے جس انداز میں میڈیا وار لڑی وہ ناقابل فراموش ہے. تو اگر یہ باری باری اس طرح یہ نہ لوگوں کو وکٹمائز کیا جائے گا تو یہ فوجی قیادت میں مایوسی کا باعث نہیں بنے گا. دیکھیے میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ سوچنا ان لوگوں نے سوچنا ہے جو اس بارے میں دیکھ رہے ہیں. امپریشن تو بڑا واضح طور پر ہے. یعنی اب میں نومبر کے بعد یہ امپریشن ڈسپیل ہوتے دیکھ رہا ہوں. میں کسی اور اینگل سے بات کر رہا ہوں، اس لیے میں نومبر کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ جو ڈسپیل ہے نا کہ کچھ چند چہیتے ہیں ان کے لیے خاص باتیں ہیں، وہ یہ والا امپریشن ڈسپیل ہوتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں. کس حد تک ہوتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں اس کو ڈسپیل ہوتا دیکھ. جی، آج کے ناظرین، پیارے ناظرین، آج کے ویلاگ کا اختتام محترم اظہر صدیق صاحب کے ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں کہ اگر چھڑی ہاتھ میں پکڑ لی ہے تو پھر اس کو برابری کی سطح پر
مساوات کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔